Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah और हम आज लेकर आए हैं episode number 62 of Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan and we are going to continue with the last time जो हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें माजी में बुराक को पता चलता है कि बुराक को फील होता है कि रमशा इज़ प्रेग्नेंट एंड जो हाल है उसमें इरुष्का का फर्स्ट ट्रायल होने वाला है, उसकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है. आगे पढ़ते हैं. माजी. एलेक्स, बच्चे और मुर्तज़ा पॉपकॉर्न और जूस लेने के लिए स्नैक बार की लाइन में खड़े थे और इरहा अलान को साइड पे किए जानना चाहती थी कि हुआ क्या, पापा का जवाब क्या था, अंकल मुस्तफ़ा ने क्या बात की. लेकिन अलान ने कंधे उचका दिए. अंदर ही अंदर इसे हंसी आ रही थी. पता नहीं बुराक कहता है घर आकर बताऊंगा. इरहा को अजीब लगा. ये क्या बात हुई? इसके पेट में तो कोई बात नहीं ठहरती. बताओ ना बाकी ने क्या कहा. इसके लहजे से क्या महसूस हुआ. पता नहीं, मुझे अपने पापा का फील हो रहा है. अभी भी राज़ी नहीं हुए होंगे. अब तो होना चाहिए क्योंकि तुमने. अलान ने इसकी बात काटी. रिया, तुम्हें कितनी बार डराऊं. मैंने तुम्हारे नाना की नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे नाना की जान बचाई है. अगर किसी का शुक्र अदा करना है तो इनका करो. बुरी बात होती है जब ऐसे बोलती हो. अब इरहा शर्मिंदा भी हुई और इसे घूरा भी. मुझे पता है लेकिन तुम वसीला बने हो ना. मतलब अल्लाह ने तुम्हें चुना तो पापा को अब नाशुक्री नहीं करनी चाहिए. अलान ने मुस्कुराहट दबाई. तो तुम समझाती क्यों नहीं हो. तुम्हारे पापा से बनती बहुत है. जो भी हो, पापा है मेरे. इतनी भी मगरबी तबीयत की नहीं हूँ. और ये भी तो देखो मेरी उम्र क्या है. खेलने कूदने की उम्र में तुम्हारे साथ सेट हो रही हूँ. वो बड़ी मासूमियत से बोली. अलान और इरहा की आंखों में अब शरारत आ गई. इसके बाद शरारत का रंग बदला क्योंकि उन्होंने फिर नज़रें काफ़ी देर से नहीं हटाई. वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई. वो सिनेमा हॉल्स के ऊपर जाते सीढ़ियों के करीब खड़े थे. काफ़ी लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थे. स्नैक एरिया दूसरी जानब था जहाँ लाइन में खड़े होकर इनके लोग इरहा और अलान को देख सकते थे. मगर अगर काउंटर के करीब होने के बायस इरहा और अलान इनकी नज़रों से ओझल हो गए. मुझे लग रहा है आज मेरा ज़ब्त टूट जाएगा. मुझे रोको रिया. अलान ने झुककर इसके कानों में सरगोशी की. इसने साथ नरम गरम फूंक इरहा के गाल पे मारकर एक तरह से छूने की गुस्ताखी की. इरहा घबराई. अब तो मैंने टर्किश रोज स्मेल भी नहीं लगाई. अलान ने इसको देखा. शेरनी जैसी चाल ढाल रखने वाली की जैगुआर आंखें इस वक्त हिरनी की तरह सहमी हुई लग रही थी. और ना जाने अलान को क्यों अच्छा लगा. वो झुकने लगा कि इरहा बोली. अलान स्टॉप. एलेक्स और बाकी सब हैं और कंट्रोल. इरहा के तेज़ी से याद दिलाने पर अलान को होश आया और फिर उसी लम्हे किसी ने इसकी पुश्त पे हाथ रखा. अब तो वो फ्रीज कर गया. इसे लगा ज़रूर एलेक्स होगा. मुड़कर देखा तो जान में जान आई. बुराक था. आपी और बहनोई साहब, मैं तो जाने से पहले डबल बल्कि ट्रिपल ट्रीट डिज़र्व करता हूँ. बुराक ने इरहा और अलान के कंधे पे खुशी से अचानक नमूदार होकर अपने दाएं और बाएं बाजू रखे. अलान को पहले ही बुराक पे तप चढ़ी थी. एक रोमांस में फ़ौरन टांग अड़ाई थी. दूसरा दुआ ने जो कंप्लेन की थी इसका अलग दुख और गुस्सा. इसका बाजू रिया के कंधे पे था. इसने बुराक का बाजू इरहा के कंधे से हटाया. तुम कहाँ से टपक आए. तुम सिकंदर अंकल के घर थे. अलान संजीदगी से बोला. रिया के सामने इसने थोड़ी सी तो एक्टिंग करनी थी. बुराक ने नासमझी से अपने भाई को देखा. ये एक्टिंग किस खुशी में हो रही है जबकि इसे पता था वो आ रहा है. इरहा भी इश्तियाक से देखने लगी. हाँ बताओ क्या खबर थी. भाई क्या फिल्म देख कर आया हूँ. कसम से इसके आगे सारी फिल्में बेकार हैं. मैं तो कहता हूँ इधर ही रहता हूँ, कैंसिल करता हूँ सब कुछ. मज़ा ही इतना आ रहा है. तुम बक भी दोगे या पापा ने इतनी धुलाई की है कि अकल काम करना बंद हो गई. इरहा सीने पे बाजू लपेटे इसे देखते हुए बोली. अरे आपा, तुम बस हाउस वाइफ बनने की तैयारी करो. वारिस आ रहा है. किसका वारिस आ रहा है. अलान जच होकर बोला. तुम कापू नहीं बन रही मोहतरमा. अब अचानक से खामोशी छा गई. क्या मतलब. फिर पूरा बुराक ने वाक़या बताया जिस पे इरहा अचानक गिरने लगी कि अलान ने तड़प कर इसे पकड़ा. रिया, वो खुद शॉक्ड में था. भेजा था रिश्ता भेजने. ये गुड न्यूज़ वो भी अपने होने वाले सासू ससुर की कहाँ से आ गई. ऊपर से रिया, वो अपने आप को संभालती शौक में थी.
یہ تو کاپو میرے ڈیڈی سے بھی آگے نکلے. مطلب اس عمر میں. براق نے مزید تیلی لگائی کہ ارہا بھڑکی. شٹ اپ باقی, میں یہاں ٹینشن میں ہوں اور تم ہو کہ بکواس کیے جا رہے ہو. اور میرے پاپا ابھی بھی جوان جہاں ہیں. الان نے بھی ہلکے انداز میں براق کو گھورا. ہاں, جبھی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارا دوسرا بہن بھائی ہو. ویسے سوچو, اگر اس کا بھائی ہوا تو پھر تو اس کی رشیا کی کاپو کی سیٹ تو پکی گئی. اور اسی وقت ارہا کا چہرہ پیل ہو گیا. جس چیز کا اصل ڈر تھا وہی ظاہر ہو گیا. الان کو اچھا نہیں لگا. ریا, اس کو چھوڑو, یہ فضول بولتا ہے. ایک طبیعت خرابی سے پریگننسی کا تعلق نہیں ہو سکتا. الان نے اسے تسلی دی. لو جی, چکر اتنے دن سے آنا, متلی کرنا, نڈھال ہو جانا, اور آج تو رمشا آنٹی ایسے پھٹی کہ انہیں سکندر انکل سے بھی ڈر نہیں لگا. یعنی موڈ سوئنگز. اور کیا ثبوت چاہیے؟ تم تو ڈاکٹر ہو کر ایسی بات نہ کرو, صاف صاف بات ہے. ارہا کو گھٹن سی ہونے لگی. میں کنفرم کہہ سکتا ہوں وہ پریگننٹ ہے. تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اب تو سمجھو تم دونوں کی بات پکی. سکندر بھائی کو ڈر تھا نا وہ اس آڑو کے بعد اکیلے ہو جائیں گے. اب وہ پریشانی دور. اور اب تو رمشا آنٹی نے بھی آواز اٹھائی ہے. تم دلہن بننے کی تیاری کرو بس. میں نے تو تم دونوں کی مہندی کا ڈانس بھی سوچ لی ہے. پیار ہوتا ہوتا کہیں بار ہے کہ گانے پہ کروں گا. ارہا پھر بھاگی. الان کو جھٹکا لگا. براق بھی چپ ہو گیا. شیم آن یو براق. ریا, بات سنو, الان نے افسوس سے کہا, پھر ارہا کی طرف بھاگا. کارنامہ انہوں نے انجام دیا اور شیم میں کروں. ارہا باہر نکلی کہ الان نے اس کا بازو پکڑا. ہے, اٹس اوکے. کدھر جا رہی ہو؟ الان, میرا بازو چھوڑو, میں گھر جا رہی ہوں. ارہا اسپاٹ لہجے میں بولی. گھر چلی جانا, پہلے ہم فلم دیکھیں گے, دماغ ٹھنڈا ہوگا پھر گھر جانا. مجھے نہیں دیکھنی فلم, مجھے گھر جانا ہے, میرا بازو چھوڑو. اب اس کے لہجے میں تیزی آنے لگی. دیکھو, اس میں کوئی اللہ کی مرضی ہوگی یا پھر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. نہیں, مجھے پتہ ہے یہ سب کیوں ہوا. میں اس کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. آخر میں اس کا لہجہ سسک اٹھا. الان نے اسے اپنی طرف موڑا. اس طرح روگی, جذباتی ہوگی, پھٹوگی تو بچہ ہو نہ ہو قابو نہیں بن سکو گی. ریلیکس رہو, آرام سے اس بارے میں سوچنا. ارہا نے نفی میں سر ہلایا. شاید میں ایسی ہی ہوں, اور سچی کہوں میرے پاپا بھی ایسے ہیں. پلیز تم ان سب کو میرے لیے آج دیکھ لو گے. میں ان کو پھر اپنے ساتھ کہیں اور لے جاؤں گی. اور کسی کو یہ کہنا کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں چیک کرنے جا رہی ہوں. الان نے دیکھا وہ نہیں بات مانے گی اس کی, تو اس لیے پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, مگر آرام سے بات کرنا, اور اگر ایسی بات ہوئی تو ہضم کرنا. اس میں کوئی حکمت ہوگی اور کوئی بات کرنی ہو تو مجھے کال کر لینا. الان نے کہتے ہوئے جیب سے ایسٹن مارٹن کی چابی نکالی اور ارہا کو دی. ڈرائیو سیف, اور تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ارہا نے پہلی اس کی طرف دھیان نہیں دیا, اور یہ چیز الان کو بری طرح لگی. ارہا پھر اس کے ہاتھ سے چابی لے کر چلی گئی. حال نہیں, میں بحال نہیں کاٹوں گی, نہیں, ہرگز نہیں. ارہا زوروں سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اونچی آواز میں اب کی بار رشین میں بولی. سب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اب تو سگار پیتے ہوئے اس کے باس یعنی مافیا کے انڈر باس نے اسے دیکھا. تو اسے رشین آتی ہے؟ وہ کوستیا پوچھ رہے تھے. کوستیا نے سر ہلایا. جی آتی ہے, اور رشین کی طرح میرا غصہ بھی بہت گرم ہے. اس لیے اگر مجھ سے زوروں زبردستی کی تو میرے دہشت کے لیے تیار رہیں آپ. او, تو بلی کے ناخن بھی ہیں. وہ عورت طنزیہ مسکراہٹ ارہا کو دیتی بولی. ارہا نے بس اسے ایک تنگ نگاہ طنز سے دیکھا. کوستیا, ہمیں بھی دکھاؤ اس کے اندر کتنا غصہ ہے. اب وہ اینک والا آدمی بولا. ارہا نے ایک دم ٹھہر کر دیکھا. کوستیا نے سر ہلایا اور ارہا کو وہیں چھوڑ کر وہ سیدھا دوسرے سمیت گیا. ارہا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی, پھر ان باقی سب کو دیکھا. 1 یا 2 منٹ ہی ہوا ہوگا وہ کسی کو گھسیٹتے ہوئے لایا. وہ کوئی زخمی آدمی تھا جس کے ہاتھ زنجیروں سے قید تھے. کوستیا اس کے بالوں سے پکڑ کر لا رہا تھا. ارہا کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں. کوستیا نے اسے ارہا سے 4 فٹ کے فاصلے پہ چھوڑ دیا اور بولا. اس پہ اپنا غصہ نکالو ارشکا, تمہیں کہا تھا نا کہ برہاس نکالنے کا موقع ملے گا. ٹارچر ہم. اور ارہا کے کانوں میں دھماکے ہونے لگے. اس آدمی نے ہماری ڈرگ ڈیلنگ میں ہیر پھیر کی تھی. پکڑنے پر جب اس کی کٹائی کی تو کہتا ہے کہ وہ اب ایسے کام نہیں کرے گا.
اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، کہتا ہے اس کا جیزس ناراض ہوگا۔ یہ تو اسے کام شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، ہمارا تو نقصان کر دیا، وہی گنجا بولا اپنے ٹینٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ وہ ارہا کو بتانے لگا اور ارہا کے دل کو کچھ ہوا۔ بزنس میں فیملی، محبت، مذہب اور جذبات نہیں چلتے۔ اگر وہ دیکھنے لگ گئے تو پھر سڑکوں پہ بھیک مانگنے والی اوقات آ جائے گی، یا پھر موت ہمارے سامنے ناچے گی۔ اب وہ لڑکی بولی۔ لیکن پاپا، اس کی بات انڈر باس نے کاٹی۔ جانتا ہوں، مگر وہ کاپو ہے۔ کاپو جو چاہے کر سکتا ہے، مگر باقی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے اور یہ سب اپنے دھندے کے بیچ میں لائے۔ انہوں نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اصول تو سب کے ایک طرح سے لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے مجھے کاپو بنانے کا تو میں سکندر حدید ڈیمن کاپو کے نقش قدم پہ چلوں گی۔ تو چلو نا، ہم کون سا روک رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کا دل بھی باہر نکال کر پھینک دیا تھا۔ اب ارہا دہل کر دل پہ ہاتھ بس رکھنے ہی والی تھی، اسے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ اور یہ اس نے کتنی انگلیاں کاٹ کر کتوں کو اسی ہاتھوں سے کھلائی تھی۔ یہ بولنے والی وہی عورت تھی۔ یا پھر کسی کی سر کی ہڈیاں دیوار کے ساتھ لگا کر ان کو مسل کر چورا کر دی تھی۔ تم اس کی بیٹی ہو نا، کانپ کیوں رہی ہو؟ ارہا واقعی کانپ رہی تھی۔ اسے پتا تھا پاپا بہت ہولناک مافیا کی لیڈر ہے، لیکن اتنی گرافک ڈیٹیلز وہ جان نہیں پائی تھی۔ میرے پاپا غصے کے تیز ہیں، قاتل ہیں، مگر ایسے نہیں ہیں، اس نے ہمت کرتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ چلو، وہ جیسے تھے ویسے تھے، ہم وہ سب جانتے ہیں۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تم کیسی کھلاڑی ہو۔ اب کوستیا بولا۔ ارہا نے اس کے ماسک سے ڈھکے چہرے کو دیکھا۔ کوستیا اس بندے کو وہیں پیڑے رہنے دیتا اس کے قریب آیا۔ باقی سارے بھی اٹھ کھڑے ہوئے سوائے انڈر باس کے۔ اس کو ٹارچر کرو ارشکا، کوستیا نے کہا، اور پیچھے سے ارہا کو محسوس ہوا کہ کوئی نیا آدمی پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ مڑتی اسے اپنی کمر پہ گن کی نال محسوس ہوئی۔ گردن مت گھمانا، معذور ہو جاؤ گی، کوئی اجنبی بولا۔ کوستیا نے جیب سے کچھ نکالا، وہ کٹر تھا جس پہ اندر کوئی چیز رکھو تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس نے ارہا کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گلوز والے ہاتھ میں لیے اور اسے کٹر تھمایا۔ ارہا سچ مچ تھر تھر کانپنے لگی۔ مار کٹائی الگ چیز تھی، کسی کو الگ تڑپانا جسے وہ جانتی بھی نہ ہو، جس کی خطا بھی معلوم نہ ہو، کیسے اس کی انگلیاں اس کے وجود سے جدا کر سکتی ہے؟ ارہا نے کٹر کو لمحوں میں دور پھینکا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے جانے دو پلیز، میں یہ نہیں کر سکتی۔ کوئی سامنے آنے لگا، وہی گنجا تھا، اور اسے تھپڑ مارنے لگا جب کوستیا چلایا۔ نو، یہ ٹارچر کرے گی، ابھی اسے سبق سکھانے کا وقت نہیں آیا۔ ارشکا ڈارلنگ، تم سکندر حدید کا خون ہو، تم فیوچر کی کاپو ہو۔ تم تو یہی فخر سے کہتی تھی نا، پاپا کا بیٹا نہ ہو تو چلو نیچے سے کٹر اٹھاؤ اور ڈو اٹ، نہیں تو 2 کوڑے سزا کی طور پر تمہیں ملیں گے، ساتھ میں طریقے سے بال کاٹنے کے بجائے بے رحمی سے چھری سے بال کاٹیں گے۔ سکندر حدید تو سیکنڈ نہیں لگاتا سوچنے میں، کوستیا بولا۔ ارہا کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسے تو یہ سب آسان لگ رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کتنی بڑی قیامت تھی۔ جس چیز سے پاپا اور ممی اور نانا ڈراتے تھے وہ اسے مذاق سمجھتی تھی۔ کتنی گندی اور بلیک دنیا تھی۔ روسو، اسے سگریٹ پلاؤ، تھوڑا سا ریلیکس ہوگی تو ہی ٹارچر کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اب سگار پیتے ہوئے انڈر باس نے تجویز جیسا حکم دیا اور ارہا تڑپ اٹھی۔ نہیں، میں کرتی ہوں، میں بس ایک انگلی کاٹوں گی، وہ تیزی سے بولی۔ وہ سگریٹ نہیں پیے گی، وہ اپنے بال نہیں کٹوائے گی، ویسے بھی یہ سب تو کرنا تھا، اب کیوں نہیں؟ کوستیا پیچھے ہوا۔ ارہا نے شیک کرتے ہاتھوں سے جھک کر کٹر اٹھایا۔ ابھی وہ آگے بڑھی تھی جب کسی نے اس کے لمبے گھنگریالے بال دبوچے۔ اچھا نہیں لگ رہا، تمہارے اندر کی نسوانیت کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ بال کاٹنے ہوں گے۔ اس نے ایک نگاہوں سے کینچی دیکھی اور اس کی کچ کچ کرتی آواز اپنے بالوں کے قریب محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں سوچا، گھومی اور اس سے پہلے اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کا قتل ہوتا، وہیں کٹر اس بندے کے ہاتھ پہ گھس گیا۔ وہ چیخ کر اس کے بال چھوڑ چکا تھا، گن تو پہلے ہی گر چکی تھی اور اب کینچی بھی گرنے والی تھی جسے ارہا نے دوسرے ہاتھ سے کیچ کیا۔ یو گالی، وہ غراتے ہوئے ارہا پہ حملہ کرنے لگا جب ارہا نے وہی کینچی سوچے سمجھے بغیر گھبراتے ہوئے اس کے سینے سے ذرا نیچے وار کی۔
اس کے بعد وقت وہیں تھم گیا اور ارہا کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ خوف سے منہ سے آواز نکالتے ہوئے اس نے وہی کینچی کھینچی اور خون کے فوارے اس کے وجود اور چہرے پہ پڑے اور وہی آدمی سینے پہ زخمی ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے گر گیا۔ نہیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان سے الفاظ بھی دم توڑ گئے تھے۔ میں نے اتنی سی بات پہ قتل کر دیا، اس کے دل سے آواز نکلی۔ ارہا اپنا سر پکڑ کر نیچے بیٹھتی گئی۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گی ممی، پاپا اور ایلی کو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ دل چیخ اٹھا۔ ارہا کو گھٹن ہونے لگی۔ ایروشکا! ارہا کا چہرہ پیل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں جو کینچی تھی وہی خون سے بھری بھی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی خون سے بھر چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بھلا وہ کیا؟ معصومیت، اچھائی؟ ایک بال نہ کٹوانے پر اس نے کسی کا قتل کر دیا۔ اس کے پیر میں مروڑے اٹھنے لگے، آنکھوں میں دھند چھا گئی۔ مبارک ہو، آپ یہ واقعی سولجر بن سکتی ہے۔ پیچھے کسی کی آواز آئی۔ ارہا کو ابکائی آئی۔ پاپا، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، پاپا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایروشکا! کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ قتل میں کاپو 1000 قتل کرتے ہیں اور تم اتنی سی بات پہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ وہ کوستا تھا شاید۔ میں قتل نہیں، کاپو بننا چاہتی تھی، انصاف پسند۔ پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے پاپا۔ اس کے بعد وہ کوستیا کی باہوں میں جھول گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی اور پسند کی ہوگی۔ لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے کل اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔